कर्नाटक के हावेरी जिले के हांगल शहर की एक अहम शख्सियत वजीफयाब डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद हनीफ लोहार से खास मुलाकात। बेंगलुरु के APCR के साबिक सदर मोहम्मद फजल ने मोहम्मद हनीफ लोहार से की मुलाकात। हांगल के दौरे के दौरान मोहम्मद फजल ने वजीफयाब जज के घर पहुंचकर मुलाकात की और हालात हाजिरा पर गुफ्तगू की। इस मौके पर हांगल के तालीमी इदारे मकबूलिया एजुकेशन ट्रस्ट के नुमाइंदे मकबूल अहमद अक्की होली भी मौजूद थे। बेंगलुरु के मोहम्मद फजल ने वजीफयाब डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद हनीफ लोहार से ख़ास बातचीत करते हुए मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए आपके ख़यालात एहसासात जानने की कोशिश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फजल बेंगलुरु से हांगल के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत से आज आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। इनका पूरा नाम है मोहम्मद हनीफ लोहार। ये डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं और आज भी कौम के लिए इनकी रहनुमाई बहुत ही ख़ास है। इस वजह से आज इनके साथ हमारी मुख्तसर सी एक इंटरव्यू है। नहीं, आप ही से जानना चाहता हूँ कि आज की इस एजुकेशन के दौर में तारीखी वाक़यात बताते हुए और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अब हमारी कौम कहाँ तक जाना चाहती है, आपके ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और मुझ इल्म अदब रखने वाले से मुलाकात का शर्फ हासिल किए या मैं आपके मुलाकात का शर्फ हासिल किया। अब चाहिए हमारे, अब जो आजकल के दौर में एजुकेशन के सिवाय कुछ भी नहीं चलता। जब तक हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होते, इस दौर में हम कामयाबी नहीं हो सकते, आगे आ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारी कौम अब तक महफूज है। जैसे इकबाल ने कहा था, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अल्लाह का ही फजल है। आज हम जो वजूद है, हमारा कौम का वजूद है, ये सब अल्लाह का फजल है। इसके अलावा भी हम कौम को चाहिए कि कुछ आपस में मेल रखें, इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें। अगर आप जब तक मेल जाज़बा नहीं रखेंगे तो हमारा इस दौर में, इस आजकल के दौर में जीना मुश्किल हो जाएगा। हमको चाहिए कि पहले हमारे इदारे, जो इल्मी इदारे हैं आजकल के, इसको उरूज पर लाएं और इनको तरक्की पर लाकर हर बच्चे को इल्म सिखाने से हम कुछ कर सकते हैं, या हम कौम में एक आगे कौम में एक रहबरी कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ खैर आज के दौर और पिछले दौर को कंपेयर करेंगे तो हम तरक्की कर चुके हैं, बहुत सारी आगे हैं हर बच्चा। अब देखिए, ये औरतों का मामला अगर पढ़े तो पहले लड़कियों को कौन से घर वाले भी स्कूल या मदरसे को भेजते नहीं थे। आज वो जोश आ गया है बच्चों में, खासकर लड़कियों में, कि हर घर की जितनी भी लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ वो स्कूल को जाते रहते हैं नकाब पहनकर। कितना जोश और खरोश है उनमें। वैसा ये लड़कों में भी चाहिए। लड़कों में अब जरा कमी मुझे महसूस होती है, एजुकेशन की तरफ तवज्जो उनकी बिल्कुल कम है। ये नहीं होना चाहिए। हमको चाहिए कि हम सब मिलकर इस इल्म की तालीम पढ़ने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। हमारे कौम में कहा है, अक्सर हमारे कश्मीरी हजरत कहा करते थे, अगर आपको अगर आपको चीन को भी जाकर इल्म हासिल करना है तो चीन को जाना चाहिए। आज देखो चीन इतना तरक्की कर चुका है, क्या पता था वो चीन का नाम कहाँ से आ गया।
وہ پہلے ویسا کیا عروجی پر نہیں تھا. آج وہ دنیا ملک میں بہت ترقی کر چکا ہے چین جو ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین کو بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے شہروں میں ہی مدرسے، لیکن بچے ہمارے جاتے نہیں. والدین کو چاہیے کہ ان کو تہذیب سکھائیں. راستے پر دیکھتے ہیں ہم بچے سائیکل لیے وہیں پر ٹھہرے، بیچ راہ پر ٹھہرے. ان کو کچھ تہذیب آنا چاہیے، یہ سیوکس نالج ہونا چاہیے. یہ کچھ بہت ہی کمی ہے ہمارے لڑکوں میں آج کل. آپ کا تعلق ہانگل سے ہے، ہانگل کے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہانگل کے حالات یہاں تو کشمیری حضرت کا مقام رہا ہے، خیام رہا ہے. آپ نے تقریباً 25 یا 30 سال تک یہاں رہے، علمی اور دینی تعلیم دیتے رہے، لیکن ان کی وجہ سے ہی اب جو شعور آیا ہے پڑھنے کا، تو یہی ہے حضرت کشمیری اعلیٰ حضرت کا ہی سبب ہے کہ بچوں میں شعور ہے علم دین پڑھنے کا، علم دنیاوی پڑھنے کا. یہ جو ہے ہانگل میں ترقی ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی یہاں علم کی ترقی نہیں ہوئی کرتے، لیکن اب اس سے بھی زیادہ چاہیے. میرا مقصد ہے اب ہمیں 50% بھی کراس نہیں کرے علم پانے میں آج کل، لیکن اس کو 100% تک علم پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے بھی سہولتیں ہیں، ہمارے مذہبی یا اداروں کی طرف سے بھی اس کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں. کبلی کا دیکھیے مدنی میاں مدرسہ چل رہا ہے، کتنا عالی شان مدرسہ ہے. ہانگل میں بھی ہیں، لیکن یہاں کے مقامی کیا ہے، لیڈرشپ تو ہے، آپس میں میل و جول کی کمی ہے. یہاں پر اتحاد کی کمی ہے. اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. اس ادارے میں علم پڑھنے کے لیے کسی کا میں آگے تو آگے یہ کچھ بیکار ہے. یہ ذرا ہانگل میں نظر آتا ہے، لیکن اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں درمیان میں اور ایک سوال. محترم جج صاحب، آپ نے بتایا کہ ہاں علم کی کمی نہیں ہے، 50% سے زیادہ یہاں پہ تعلیم کے ادارے ہیں بول کے، لیکن ظاہری طور سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ ایک گنے چنے ایک اوکلا میں سے شمار ہوتے ہوئے آپ ایک جج ہوئے، آپ کو کون رہنمائی ہے اس وقت تک؟ آپ تو اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے ایجوکیشن کے سلسلے میں، لیکن اس وقت میں جب آپ طالب علم تھے اس وقت آپ کو کون موٹیویٹ کیا؟ آپ ایک ڈسٹرکٹ جج ہونے کے ناطے آپ اتنا درد رکھتے ہیں قوم کے لیے، اور آنے والے دنوں کے بچوں کے لیے بھی آپ بہت اچھا میسج دے رہی. تو یہ تھوڑا آپ بتائیں کہ وضاحت کے ساتھ یہ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اس دور کا علم حاصل کرنا کتنا مشکل تھا اور آج کتنا آسان ہے. آپ بتائیں کہ آج نہایت ہی ضروری ہے. اصلی یعنی کہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت کچھ دنیا ترقی کر چکی ہے. بتائیے آپ نے اپنا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بتائیے. دیکھیے ویسے تو ہمارا خاندان ایک ماڈریٹ یا میڈیم درجے کا خاندان تھا. ویسے معاشی طور پر ہماری بہت ساری سہولتیں نہیں تھی. البتہ میرے نانا جان ٹیچر تھے اور ان کو دیکھ کر ہم شعور پکڑتے رہے. ارے میرے نانا جان جب ٹیچر ہیں تو ہم بھی کیوں نہیں کچھ پڑھنا لکھنا. اس وقت علم کی طرف کسی کی توجہ نہیں. 1960 میں 7ویں جماعت پاس کیا تھا 60 میں. اس وقت تو معاشی حالت اتنی تنگ تھی کہ پوچھو مت. گھر سے اسکول جانا آنا، خیر اللہ کا سبب اور ہمارے استادوں کی بھی رہبری، انہوں نے بہت اچھی ہم کو ترغیب دی کہ چلو کچھ پڑھ لو، موقع اچھا ہے. خیر بہرحال مکمل تو 7ویں جماعت ہوئی. اس کے بعد اردو ہائی اسکول کوئی نہیں تھی یہاں پر، ایک جنتا ہائی اسکول تھی. وہ جنتا ہائی اسکول میں کنڑا میڈیم. اب تو ہم پڑھے تھے اردو میڈیم سے، آل آف اے سڈن ہم کو کنڑا میڈیم جانا پڑا. کنڑا میڈیم میں بھی کوئی تکلیفات نہیں ہے، البتہ یہاں کی زبان کنڑا کی زیادہ تر لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہوئے کنڑا زبان ہم نے سیکھ لی تھی. اس میں پڑھے 4 یا 5 میرے ہم یہ ساتھی تھے، مسلم ساتھی تھے، باقی کے سب غیر مسلمی تھے. اس میں جب SSLC کے ایگزام دی گئی 1964 میں تو میں اکیلا ہی کامیاب رہا اس میں، باقی کے سب
اللہ کی کیا مرضی تھی پتہ نہیں. اس کے بعد اعلیٰ باحیات تھے ہانگل میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ حضرت آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں دھارواڑ کو انگریزی دارالعلوم میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ انگریزی کیوں پڑھتا ہے، عربی کیوں نہیں پڑھتا. حضرت کو یہ تھی کہ بہرحال علم حاصل کرے، کوئی بھی علم ہو. تو انہوں نے بتایا جا اللہ تیرا اچھا کرے. کیا تھا سر حضرت کا نام؟ مقبول احمد شاہ قادری، کشمیری. ہاں. انہوں نے بتایا یہاں سے کتنے نفر جا رہے ہیں؟ میں نے بولا میں صرف اکیلا جا رہا ہوں. اس وقت فرمایا چاہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اچھا کرے. تو چلو میں دھارواڑ گیا. بڑے پریشان حال تھی. ہمارے ہانگل کے ایک ٹیچر تھے وہاں میونسپل ہائی اسکول میں، محمد اسماعیل ستار، نور محمد بالو. انہوں نے مجھے اپنے بچے کی طرح دیکھ بھال کرے. دھارواڑ کے کرناٹک کالج میں لے جا کر میرا داخلہ کرائے. وہاں پروفیسر جاگیردار تھے، کرمڑی تھے. انہوں نے بھی مجھے ہر لحاظ سے مدد فرمائی. بالخصوص ایک اردو اور پرشین کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، ان کا نام تھا بال کرشن. وہ حیدرآبادی تھے، اردو اور پرشین سکھاتے تھے. انہوں نے تو میری حد چک کر مدد فرمائی. انہوں نے خیر بہرحال میں نے کمپلیٹ کیا. وہیں پر LLB بھی مکمل کیا. اس کے بعد میں ہانگل میں جب وکالت شروع کیا تو وکالت میں اس لیے پڑھا کہ یہاں کے دیکھتا تھا چند ایک 2-3 وکیل تھے یہاں پر. ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا میں بھی یہ ایسا کیوں نہیں بن سکتا. انہی کا سبب میں نے وکالت کے لیا. پریکٹس بھی شروع ہوئی. خدا کی مرضی دیکھیے وہ کچھ فارم بھرنے کا تھا منصف پوسٹ کے لیے. میں تو ہانگل سے باہر جانا پسند نہیں کرتا تھا. پھر بھی وہ ایک کسی کا فارم لینے گیا، ساتھ میں میرا بھی لے لیا. میرا بھی فارم لیا، بھر دیا. تو ایگزام ہوئی، سب کچھ ہوا. میں کامیاب رہا. اپوائنٹمنٹ بھی میرا چکوڈی میں ہوا، بیلگام فرسٹ، بیلگام ڈسٹرکٹ کی چکوڈی میں. وہاں سروس کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں جتنے بھی جج تھے، بالخصوص انور صاحب، محمد انور صاحب تھے. اس کے بعد ہمارے اور ایک تھے مسلم ہائی کورٹ جج. ان کے پاس ہم اپنی تکلیفات، وہ چکوڑی 300 کلومیٹر دور تھا، وہاں جانا آنا مشکل تھا. بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے. بہرحال وہاں سے میرا تبادلہ سودتی کو ہوا، جو نزدیک خانگل سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. جسٹس حکیم صاحب، ان کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، میں نے مرگی انجینئر کے معرفت سے ان سے ملاقات کی. وہ ان کے رشتہ دار ہیں شاید. میں نے چاہا کہ چکوڑی مجھے دور ہوتا ہے، ذرا نزدیک پر. تو میری ایک بات پر انہوں نے مجھے چکوڑی سے سودتی کو ٹرانسفر کیا. وہ بالکل قریب تھا. اور یہ میری کشمیری حضرت کا بھی طفیل ہے. میں ان کے خدمت میں رہا. ان کے جہاں تک ہے بہت سارا وقت ان کی خدمت میں گزارتے تھے. ہم ان کے مجلسوں میں رہتے تھے. انہی کا سبب ہے. جب بھی میں کسی ہائی کورٹ کے جج سے دریافت کرتا کہ مجھے کچھ سہولت کا پلیس دے دیجیے، میری کبھی کوئی جج نے میری بات نہیں نکالی. یہ سب حضرت کا کرم تھا. جب میری نگاہ کو دیکھتے تھے وہ، تو شاید ان پر کچھ اثر ہو جاتا تھا. میرا انفرادی ارادہ یہ ہے، میرا انفرادی ہاں. اس کے بعد میں یہی اسی ہانگل سے قریب کے علاقوں میں ہی خدمت فرمایا، منصف کے طور پر کہا. سودتی میں تقریباً 4 سال خدمت فرمایا ہوں. اس کے بعد وہاں سے مجھے ڈیپوٹیشن پر بنگلور کے ودھان سودا میں ڈیپوٹی سیکرٹری کی عہدے پر مقرر کیا گیا. وہاں بھی تقریباً میں 4 سال رہا. میرا ڈپارٹمنٹ ہوم اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ تھا. وہاں بھی اچھے اچھے لوگ تھے، ڈپٹی چیف سیکرٹری وغیرہ. ہمارے CM اداسی صاحب اس وقت وہاں منسٹر تھے. ان کی بھی مجھے بہت سی تعاون ملا. اچھی طرح وہاں سے ٹائم گزرا. اس کے بعد مجھے
سعودت سرسی وہاں سے مجھے سرسی کو ٹرانسفر ہوا، جو یہاں آنگل سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں بھی میرا وہاں اس کے بعد اور پروموشن کی ایک اسکیم نکلی تھی، جو بھی سینئر جج ہیں ان کو چیف جوڈیشل میجسٹریٹ بنایا جائے. تو میرے ایک ہائی کورٹ جسٹس سبائی صاحب، ان کا مجھ پر بہت کرم ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کو گدگ کو ٹرانسفر کریں گے. میں سمجھا یہاں سے 100 کلومیٹر گدگ. مطلب آپ کا شکریہ. تو گدگ میں بھی رہا میں. گدگ سے مجھے ڈسٹرکٹ جج کا پروموشن ہوا. وہاں سے میں گوکاک گیا. گوکاک میں چند دن رہا. اس کے بعد جسٹس انور صاحب چاہتے تھے کہ میں گوکاک کے بجائے کہیں اچھے علاقے میں رہوں. انہوں نے مجھے موقع دیا اور میرا ٹرانسفر دھارواڑ کو کر دیا، جو میرا پرانا ڈسٹرکٹ ہے. وہیں پر میری تمام ایجوکیشن وغیرہ ہوئی تھی. اس کے بعد وہیں پر میرا وظیفہ ہوا، ریٹائرمنٹ ہوا. ریٹائرمنٹ کے وقت کیا پوزیشن رہی سر؟ ریٹائرمنٹ کے وقت کرمنل کیسز تھے، مرڈر کیسز آتے تھے، وہ سب کچھ ہوا. سینئر جج کے طور پر آپ ریٹائر؟ ہاں، سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے وہاں سے. تو میں چاہا واپس وطن چلا جاؤں، کیونکہ میری کچھ چھوٹی پھوٹی جائیداد تھی یہاں پر، اس کی دیکھ ریکھی کروں. اس کے بعد اس گھر کی تعمیر وغیرہ کیا. اب یہاں پر آ کر میں چاہا کہ کبھی وکالت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن چند ایک ضرورت مندوں تھے، ان کی رہنمائی، ان کی مدد، ان کی ان کی چاہت کے مطابق میں چند ایک میرے خاص جو لوگ ہیں ان کے کچھ مقدمات تھے یہاں پر، اٹینڈ ہوتا رہا. بالخصوص ہمارے عقیل مقبول صاحب کا بھی ایک آخر میں ایک کیس میرے پاس آ گیا. میں اس کی وکالت پیروی کر رہا ہوں اب. اس کے بعد یہاں میرا کہنا ہے کہ وکلا، میں جب پریکٹس کرتا تھا 1975 میں، اس وقت بہت ہی کمی تھی مسلمانوں کی. وہ مجھے گراں گزرتی تھی، کیا ہمارے لوگ کتنے پیچھے ہیں اس ادارے میں، اس علاقے میں ان کی ضرورت ہے. لیکن اب تقریباً انشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے مسلم وکلات ہیں، وہ بھی اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ ہم قوم کی بہبودی کے لیے کچھ سوچیں یا اس کے حق میں کچھ مدد کریں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری صلاح وغیرہ کی ضرورت ہے یا ہماری خدمت کی ضرورت ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. اور اب ہماری قوم کے معاملات دن بدن آپ دیکھتے جا رہے ہیں، کیا کہاں سے کہاں حالات آ گئے ہیں. اس کی رفع دفع کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ کچھ پڑھیں لکھیں، ہر فیلڈ میں آئے، ڈاکٹر بنے، وکلا بنے، یا جہاں تک بھی ہو جو علم حاصل کریں. یا آپ علم حاصل کرنے کے بعد نوکری پر جانا کیا ضروری نہیں ہے. زندگی گزرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم را بر منزنی یارے بوت، علم را بر تنزنی مارے بوت. اگر علم کو تم دل پر لیتے ہو تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اگر اس کو جسم پر لیتے ہو تو آپ کے لیے سانپ بن جائے گا علم. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علم ایک اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں. اڑوس پڑوس جتنے بھی ہیں ہمارے چند ایک غریب غربا بہت سارے لوگ ہیں. اب ماشاءاللہ اب سب کی معاشی حالت اچھی ہے، پھر بھی وہ ایجوکیشن کے علاقے میں ذرا پیش و کم ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے. میں کہوں گا کہ وہ سب جو مسلم لوگ ہیں جو خلیوں میں رہتے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دیں. جہاں تک علم ہے یہ نایاب چیز ہے، یہ کبھی کسی کی چوری ہونے والی چیز نہیں ہے. یہی ایک دولت ہے ہمارے لیے. بہت سارے لوگ دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، سب یہی رہ جائے گا، لیکن علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا جہاں تک آپ کی زندگی ہے. وہ آپ ایسے حالات میں آپ یہاں کے قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور علمی اعتبار سے آپ کیا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، ادارہ کیسا قائم کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی آپ توجہ دیں تو مزید اچھا
اب تو یہاں بہت سارے ادارے ہیں لیکن ان کو ہاں ہماری قوم کی طرف سے خاصا تعاون نہیں ہے وہ مدرسوں کے مینجمنٹ والوں کو. وہ اس واسطے میں چاہتا ہوں وہ تعصب چھوڑ کر ان کے ساتھ رہیں, یا آپ بھی اگر وہ وقت رکھتے ہیں, وہ صحیح رکھتے ہیں, تو آپ ایک ادارہ بنائیے. اس دوسرے اداروں میں جا کر ان پہ نفاق پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ ہم سب کو چاہیے کہ یہاں جتنے بھی ادارہ ہیں ان کو راہبری کیجیے, ان کے ساتھ تعاون فرمائیے. کچھ اگر کچھ ضرورت پڑی تو سیاست والوں سے بھی کچھ مدد لے سکتے ہیں, یہ کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن اب تک جہاں تک میرا تعلق ہے میں اکثر ہی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے آیا ہوں. جہاں تک میرا معاملہ ہے یا میری اوقات ہے میں وہاں تک کرتے آیا ہوں. انشاءاللہ جب تک باحیات رہیں گے ہم اس ایجوکیشن کے معاملات میں ہم ہر لحاظ سے آپ کا تعاون کریں گے اور بتائیں گے دوسروں کو بھی اس میں اکسائیں گے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. لیکن البتہ اتفاق و اتحاد چاہیے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رکھ, شجر سے امید بہار رکھ. اقبال صاحب نے فرمایا تم ملت کے ساتھ رہو, استوار رکھو تمہارا رشتہ, جبھی چل کر شجر سے درخت سے شجر ملے گا آپ کو. شکریہ شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. مختصر سے وقت میں آپ نے ہمارے لیے بہت سارے رہنمائی اور ٹپس بھی دیے جو ایجوکیشن کے لیے کام آنے کے لیے, جو نیا ادارہ قائم کرنے کے لیے بھی آپ نے رہنمائی کی. انشاءاللہ صرف ہانگل ہی نہیں اطراف کے علاقوں کو جوڑ کر ایک بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ کرنے کا ایک ہم سوچ رہے ہیں. اس میں آپ بھرپور تعاون کریں گے کر کے اللہ سے امید رکھتے ہیں, اور آپ کی ہر وقت ہر ہمیشہ رہنمائی بھی ہم چاہتے ہیں. آپ اتنے بڑے پوسٹ پر فائز ہونے کے بعد بھی بہت ہی سمپل طریقے سے ہمیں اس انٹرویو کا اہتمام کرتے ہوئے بہت سارے بتائیں. اور ایک بار اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو صحت تندرستی دیں, آئندہ قوم کے لیے ایک بہت بڑے اثر ہونے کے لیے میں پھر سے دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم.